अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वज्हिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पर सुकून पर इत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 42 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 43 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल कुरूनल ऊला, और अलबत्ता तहकीक हमने दी मूसा को किताब, मिन बअदि इसके बाद के मा अहलकनल कुरूनल ऊला, या हमने हलाक कर दिया था पहली कौमों को। गुज़िश्ता सूरतों में जो हमने कौमों के वाक़यात पढ़े, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से पहले जितनी भी कौमें गुज़री, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत और हज़रत सैयदना शुएब की कौम जो अज़ाब में मुब्तला हुई, उसके बाद ज़िक्र किया गया कि इतनी कौमों को हलाक किया गया। वजह क्या थी कि उन्होंने पैगाम रब्बानी को झुटलाया था, पैगामान रसूल को झुटलाया था, वो रसूल जो कि अल्लाह का पैगाम लेकर उनकी तरफ भेजे गए थे, उन्होंने उनको झुटलाया और उनका क्या अंजाम हुआ। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने मूसा को तौरात अता फरमाई बाद इसके कि बहुत सी कौमें हलाक हो चुकी थीं जिन्होंने झुटलाया, और फिर तौरात की खूबियाँ ज़िक्र की गई कि बसाइर लिन्नासि व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून, कि मूसा को ऐसी किताब दी गई जिसमें लोगों के दिलों की आंखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्रा वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमा रहा कि वो अगर सिनेरियो देखे ना, तो कुफ़ार मक्का जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को जुटला रहे हैं, वो जो कलाम रब्बानी को, कुरान को जुटला रहे हैं, जो रसूलुल्लाह को बरहक नबी नहीं मान रहे, उनके लिए इसमें कितनी बड़ी दलील है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जिस कदर वज़ाहत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, उसकी वजह ये नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दैट टाइम वहाँ मौजूद थे, जो उन्होंने मुशाहिदा किया वो शाहिदीन में से नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आप इस कदर तफसीलात के ज़रिए वो वाक़या बयान कर रहे हैं जो उनसे सैकड़ों साल कबल वाक़या हुआ था। यानी कि हज़रत मूसा का दौर अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से तकरीबन 2000 साल पहले का है। और ये वाक़यात जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे पहले हमने हामान का वाक़या पढ़ा, इसके बाद हम कारून का वाक़या पढ़ेंगे, इस समेत मूसा की पैदाइश के वाक़यात, उनके जवानी के वाक़यात, उनको जब तौरात मिली उस वक़्त के वाक़यात, बनी इसराइल के हालात, और इस समेत दीगर वो कौमें जो कौम मूसा से भी पहले की हैं, इस कदर तफसीलात के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं। मक्का के जो गिरदोनवा के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर मुश्रिकीन मक्का जो जुटलाते थे, तो उनको रब्बुल आलमीन के महबूब की तरफ से इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती कि मुश्रिकीन मक्का तो चले अहले किताब नहीं थे, उन तक ये बातें इस कदर फसाहत के साथ पहुँची जिनका ताल्लुक़ हज़ारों साल पुरानी तारीख़ से है। एट दैट टाइम जबकि इंटरनेट भी मौजूद नहीं था, उस वक़्त इस तरह से लिखी हुई चीज़ें भी मौजूद नहीं थी, सहाइफ़ भी मौजूद नहीं थे जिस तरह आज के दौर में किताबें प्रोवाइडेड हैं। तो उन्होंने वो हिस्ट्री जो कि पढ़ ही नहीं रखी थी, जान ही नहीं रखी थी, और ख़ास तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि इन वाक़यात की इस कदर डिटेल बता रहे हैं, यकीनन ये इल्म आपको वही किया जा रहा है जो आपके नबी होने की गवाही है। देखिए ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़यात की इस तरह से तफसीलात बताई कि मुश्रिकीन मक्का अहले किताब नहीं थे,
لیکن ان کی طرف اگر دیکھا جائے ان سمیت دیگر وہ قومیں جس طرح یہود تھے، نصارہ تھے، وہ تو اہل کتاب تھے. تو اس طرح کی ڈیٹیلز تو انہوں نے اپنی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد آنے والی جو قرون تھیں ان کا ذکر یہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے، کہ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ. اگلی آیت اگر آپ دیکھیں، ان کے بعد بہت سی بستیاں ایسی آئیں جنہوں نے انہی کلام میں، تورات میں، ان انجیل میں تحریفات کی، ان میں تبدیلیاں کی. تو یہ تفصیلات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی. آپ کو نبوت تو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی نا. آپ نے اعلان نبوت جب آپ کوہ طور والی سائڈ پہ گئے، وادی طویٰ میں، جب حضرت شعیب کی خدمت سے واپسی پہ آپ آ رہے تھے مصر کی طرف واپس، تو تب آپ کو نبوت عطا ہوئی نا. تو آقا علیہ السلام یہ واقعات کی تفصیلات بتا رہے ہیں جب آپ کا بچپنا تھا، یعنی آپ پیدا کس طرح، کن حالات میں ہوئے، آپ نے پرورش کس طرح سے پائی. وہ تفصیلات تو بنی اسرائیل کے پاس بھی موجود نہیں ہیں جو آقا علیہ السلام پرووائڈ کر رہے ہیں. تو پھر تمہارے سامنے اس سے بڑھ کر تفصیلات، اس سے بڑھ کر دلائل آقا علیہ السلام کی نبوت کے کون سے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا کیا تم اب بھی جھٹلاتے ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم لیکن انشأنا قروناً، جو قرن ہے وہ چھوٹی قوم کو کہا جاتا ہے، بستی کو کہا جاتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام تو رسول بنا کے بھیجے گئے نا، نبی اور رسول، اہل کتاب تھے آپ کو تورات عطا ہوئی. اس کے بعد اور دیگر بہت سی چھوٹی چھوٹی قومیں آئیں گزری، انہوں نے کلامات میں مزید تحریفات کیں، اور اس کے باوجود یہ کہ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ، عرصہ گزر گیا، عمریں گزر گئی، زمانے گزر گئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر جتنی قومیں آئیں، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر واقعہ دیکھا جائے، وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے درمیان ہے، اور یہ واقعہ ہے آپ کی ہجرت سے پہلے کا، کہ جب آپ کی نبوت کے تقریباً ابتدائی سال ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور ان ابتدائی 13 سالوں میں اس قدر ڈیٹیلز کے ساتھ یہ واقعات، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی نشانی ہے. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. تو رب العالمین فرماتا ہے اور نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے. ثاوی جو ہے نا وہ ٹھکانے کو کہا جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والے مقام کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور گواہی پر یہ آیات مبنی ہیں، جو کہ فرما رہی کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شاہدین میں سے تھے، ٹھیک ہے، نہ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ کو نبوت عطا ہوئی، نہ آقا علیہ السلام اس وقت موجود تھے، آپ کا دور تو بہت بعد کا ہے نا. اور پھر ساتھ ہی وما کنت ثاویا فی اہل مدین، نہ آپ اس وقت مدین کے رہائشی تھے، نہ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے. ایک ہوتا ہے نا ایک شخص کسی ایریا میں رہ رہا ہے، اس کے ارد گرد کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا اور وہ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے بعد والے لوگوں کو بتائے، یا کوئی کام اس کے سامنے ہوا اور وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دوسروں کو اس کا تفصیلات دے سکتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے نہ دیکھا، نہ آپ اس وقت موجود تھے، نہ وہاں اس قوم کے باسی تھے، رہنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اس قدر تفصیلات یقیناً آقا علیہ السلام کی نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی. اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ جب آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی اور آپ کو ندا میں یہ فرمایا گیا کہ میں الہ ہوں، اور اپنے جوتے اتار کر اس وادی میں داخل ہو جاؤ، اور پھر آپ کو معجزات عطا کیے گئے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہے. لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. کیا؟ ان تمام واقعات کا ڈیٹیلڈ علم رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے آنے والی تمام امتوں کے لیے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام علوم کی اطلاع دی گئی تاکہ اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اس سے مراد کیا ہے کہ تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ دور فطرت کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً
600 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یعنی 571 عیسوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ تو ایسے میں یہ جو گزشتہ سال گزرے یہ فترت کے تھے، خالی دور تھا، کسی بھی نبی یا پیغمبر یا رسول سے خالی دور تھا۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو ان تمام علوم کا علم دیا تاکہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں امت کے سامنے، ٹھیک ہے، لعلہم یتذکرون، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ یعنی رب العالمین نے اپنے رسولوں کو نازل فرمایا، مبعوث فرمایا بطور حجت۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ذکر ہو رہا بروز قیامت، جب جہنم کا عذاب لوگ سامنے دیکھتے تو کہتے اپنے دفاع میں کہتے کہ ہم تک تو کوئی رسول ہی نہ اترا، ہم تک تو تیری آیت کوئی پہنچی نہیں، تیرا حکم ہی نہیں پہنچا، تو ہم کس طرح تیری پیروی کرتے۔ لہٰذا اس حجت کو تمام کرنے کے لیے رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا۔ دیکھیں، پیغمبروں کو نازل کرنا یہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کو ہم بطور حجت نہیں لے سکتے کہ بروز قیامت اگر وہ بطور دلیل اپنے دفاع میں یہ پیش کریں گے تو ان کا یہ خود کے دفاع میں یہ امر بھی بالکل لغویات میں سے ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں نا، وہی کا جو سلسلہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دیکھیں تو 40 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو عمر ہے اس میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علیہ اعوذ باللہ کسی ایسے کام میں مبتلا تھی جو کہ رب العالمین کے حکم کے منافی ہوتا۔ آپ کی کسی ایک بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ان تمام لغویات میں مبتلا تھے جس میں اہل عرب کفار مکہ مشرکین مکہ مبتلا تھے، حالانکہ آپ انہی میں سے تھے، آپ قریش کے خاندان میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے آپ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو انہی لوگوں میں رہتے تھے نا۔ بچپن، جوانی، اپنے معاملات میں اس قدر درستگی کہ جب تجارت کی تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی پورا واقعہ آتا ہے کہ آپ کی دیانتداری سے آپ متاثر ہوئے اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، یعنی ابھی اعلان نبوت کرنے میں بھی 15 سال تھے، ابھی وحی کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی ذات کی صداقت اور آپ کی جو امانت ہے، آپ کی جو دیانت ہے، آپ کی شرافت ہے، اس کے چرچے پورے عرب میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہر نبی کو ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن ہر نبی نے اس وحی کے نزول سے پہلے بھی احکامات ربانی کی ہی پیروی کی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے بھی اپنی زندگیاں، حضرت نوح دیکھ لیں، حضرت ہود دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مثال دیکھیں تو پیدا کہاں پر ہوئے ہیں، کس جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پر کفر و شرک عام ہے، لیکن آپ ان بتوں کی، ان سورج چاند ستاروں کی پرستش نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم دی ہے، شعور دیا، جس کی بنا پر وہ حق کو پرکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسولوں کو بھیجا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر وہ نہ بھی بھیجتا تو ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ حق کو پہچانے، اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہوئے، اپنی عقل سے پرکھتے ہوئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انبیاء کو نازل کیا تاکہ عام انسانوں کی رہنمائی کر سکیں، تاکہ ہدایت پانے میں ہدایت کا راستہ ان کے لیے آسان ہو سکے، انبیاء کی سنت کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس آیت کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ بروز قیامت جو آرگیو پیش کرتے، رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس کی بھی حجت تم پر تمام کر دی، اور یہ بھی کہ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي
موسیٰ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، یعنی جب ہم نے ان پر قرآن پہنچایا، ان تک اللہ کے احکامات نازل فرمائے، تو انہوں نے کہا اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ اور موسیٰ کو کیا دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ یعنی یہاں پر دیکھیں کس قدر فصیح طریقے سے گفتگو کی رہی نا، کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، اگر بنی اسرائیلیوں کی بات کی جائے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہے تو اس کو وہ عطا کیوں نہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ غالباً یہ کہ جب ابتدا میں آپ کو نبوت ملی تو آپ کو معجزات عطا کیے گئے تھے، ید بیضا کا اور آپ کو عصے کا اژدہا بن جانا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ معجزات دیے گئے جب آپ کو نبوت تورات تو بعد میں ملی، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ آقا علیہ السلام کو جوڑتے تو کہتے کہ وہ جو موسیٰ کو دیا گیا، یعنی اگر کلام یکبارگی میں بھی دیکھا جائے تو موسیٰ پر تورات یکبارگی میں نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو اس میں دیکھیں کتنی حکمتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو جو موسیٰ کو دیا گیا وہ اس نبی پر کیوں نہیں اترا، تو کیا اس سے پہلے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا تم وہ ماننے والوں میں سے ہو؟ یعنی تم نے تو اس کو بھی جھٹلایا نا، تو تم محمد مصطفیٰ پر یہ کیوں نسبت دے رہے ہو کہ ان کو ویسا نہ ملا جیسا ان کو ملا، جو ان کو ملا، جو کتاب ان کو ملی، جو معجزات ان کو ملے، کیا تم نے ان کو دیکھ کر حق کو قبول کیا؟ نہیں۔ تو پھر یہ والا تم لوگوں کا کلیم کرنا یہ بالکل بے معنی ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو نبوت، ان کو معجزات عطا کیے گئے، ان کو تورات عطا کی گئی، تب بھی تو قالوا سحران تظاہرا، تو اس وقت کے لوگ کہنے لگے کہ یہ سحران دو جادو ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اس کو اس دور میں دیکھا جائے تو انہوں نے ساحران، علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ساحران کہا، یعنی دو جادوگر کہا۔ اور اگر اس دور سے یعنی مکی دور سے اگر اس کو ریلیٹ کریں اور مشرکین مکہ کے قول سے اس کو ریلیٹ کریں تو قالوا سحران تظاہرا، تو انہوں نے تورات کو بھی اور قرآن کو بھی جادو کہا، استغفر اللہ، تظاہرا، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی انہوں نے اسلام کو بھی جھٹلایا، انہوں نے ان سے پہلی قوموں کو بھی جھٹلایا، اور اس کلام کو بھی جادو کہہ دیا اور اس کلام کو بھی جادو کہہ دیا۔ اس کے بعد ذکر ہوا وقالوا انا بکل کافرون، اور وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ بس اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر یہ چیلنجز ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں اگر برحق نہیں ہیں، تمہارے تک کوئی اللہ کا کلام پہنچا، تم اللہ کا کلام لے کر آؤ، جو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، جو تم کلیم کرتے ہو کہ ہم اس کو مانیں گے جو اللہ کا کلام ہو، تو پھر لے کر آؤ نا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو اللہ یہیں پر جواب بھی دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ایسا نہیں کر پائیں گے، تو سن لو یہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے، اس سے بڑھ کر شقی کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے حق کو جھٹلائے اور باطل کو اپنائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالمین کی قوم کو، ظالموں کو۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔